अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा कैसे हैं आप लोग? जी मेरा नाम अमारा आलम है और बेटा मैं आपकी आईएएस की भी टीचर हूँ। तो बेटा आप लोगों ने जो है वो हम इंशाल्लाह अरेबिक और आईएएस दोनों को साथ लेकर चलेंगे और हम जो है वो कोशिश करेंगे कि जो पहले कमी बेशी रह गई है वो इंशाल्लाह अब हम इसको जो है वो कवर करें। और अपना लेसन आप लोगों ने बेटा साथ का साथ याद करना है, कुछ भी आप लोगों ने जो है वो छोड़ना नहीं है। तो आपने कोशिश करनी है कि जो लेसन आपको दिया जाता है उसी के मुताबिक आप रोज़ डेली का डेली लेसन याद करें ताकि नेक्स्ट हमारे लिए ये मुश्किल का बायस ना बने। तो बेटा हम अब इस लेसन में हम जो है वो ईमानियात और इबादात बाब दोम, इसका टॉपिक जो है वो सबसे पहले ईमानियात में रसूलों पर ईमान यानी कि इसके बारे में पढ़ेंगे, रिसालत और उसके तकाज़े। रसूलों पर ईमान यानी कि अल्लाह ताला ने लोगों की भलाई के लिए, लोगों को दीन हिदायत की तरफ लाने के लिए, दीन की तरफ लाने के लिए अल्लाह ताला खुद तो लोगों से हम कलाम नहीं ना हुए। अल्लाह ताला ने अपने कुछ जो है वो नायब मुकर्रर किए, अपने कुछ रसूल, अपने ख़ास बरगज़ीदा नेक बंदे अल्लाह ताला ने चुने और उन्हीं के ज़रिए अल्लाह ताला ने तमाम लोगों को कुछ पैगामात भिजवाए, तमाम लोगों को दीन की जो अच्छाइयाँ और दीन के बारे में जो है वो लोगों को बताया। और वो लोग जो पैगाम लेकर आए और अल्लाह ताला के पैगाम को बग़ैर किसी रद्दो बदल के, बग़ैर किसी जो है वो कमी बेशी के इंसानों तक पहुँचाया, वो अल्लाह ताला के नबी और पैगंबर कहलाए। ठीक है, जो अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक ले के आए और लोगों को दीन हिदायत की तरफ लाए, लोगों को नेक और सीधी राह दिखाए, वो नबी और पैगंबर हैं। तो रसूलों पर ईमान कैसे, हम इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि रसूलों पर ईमान। रसूल के जो लुग़वी मानी है बेटा रसुल, रा सीन और लाम जो है इसका मतलब है रसूल, जो है इसकी जमा है। इसके लुग़वी मानी क्या है कि पैगाम देकर भेजा हुआ, यानी कि अल्लाह ताला ने उसको पैगाम देकर भेजा और किसके लिए? लोगों के लिए, लोगों की भलाई के लिए। तो रसूल के लुग़वी मानी क्या है? पैगाम देकर भेजा हुआ। इस्तिलाह में, इस्तिलाही मानी इसके क्या हैं कि ऐसा बरगज़ीदा शख्स, ऐसा बरगज़ीदा कहते हैं नेक या अच्छा, नेक अल्लाह ताला का हुक्म मानने वाला। तो ऐसा बरगज़ीदा शख्स जो अल्लाह का पैगाम जो है वो लोगों तक पहुँचाए, उसको जो है वो रसूल कहा जाता है। तो अल्लाह ताला ने अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए ख़ास बंदों को मुंतखब फरमाया जिनको नबी और रसूल कहा जाता है। ठीक है, अल्लाह ताला ने अपना पैगाम जो है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए अल्लाह ताला ने ख़ास बंदों को मुंतखब फरमाया जिनको नबी और रसूल कहा जाता है। कुरान मजीद में नबी और रसूल जो हैं ये दोनों अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। कुरान में नबी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ है और रसूल भी, लेकिन बेटा इसमें कुछ ख़ास फ़र्क नहीं है। दोनों जो है वो अल्लाह ताला के नेक और बरगज़ीदा बंदे हैं, इनमें कुछ ख़ास फ़र्क नहीं है। लेकिन नबी बेटा रसूल जो है वो रसूल, वो अल्लाह ताला की तरफ से नई जो है वो उसको दीन मिलता है, यानी कि जो नबी है, नबी को अपना खुद से कोई दीन या खुद कोई ज़ाब्ता नहीं दिया जाता, बल्कि उसने अपने से जो पहले नबी मौजूद है उसी की तालीमात को आगे लोगों तक पहुंचाना होता है। लेकिन जो रसूल है उनका क्या, वो उनको अल्लाह ताला की तरफ से नई शरीयत मिलती है, यानी कि वो लोगों को नए अहकामात जो है वो देते हैं। जैसे यानी कि जो पहले नबी की एक होती है ना तालीमात, उन्हीं को आगे लोगों तक पहुंचाने वाले को नबी कहते हैं। और जिसको अल्लाह ताला ने खुद नई शरीयत दी या नया दीन दिया लोगों को जो है उसके बारे में बताने के लिए, उसको रसूल कहा जाता है। तो कुरान मजीद में जो है वो नबी और रसूल दोनों अल्फाज जो है वो इस्तेमाल हुए हैं। तो अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए कमो बेश तकरीबन 1,24,000 अम्बिया और रसूलों को मबूस फरमाया। लोगों की हिदायत के लिए, लोगों को सीधे राह पे लाने के लिए, लोगों को सीधी राह दिखाने के लिए अल्लाह ताला ने इतने नबियों और रसूलों को जो है वो मबूस फरमाया, मबूस पैदा फरमाया। तो ये सिलसिला नबूवत और रसालत जो है ये हज़रत आदम से शुरू हुआ। सबसे पहले नबी जो थे, सबसे पहले रसूल अल्लाह के हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे ना, तो ये नबूवत का सिलसिला हज़रत आदम से शुरू हुआ और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह सिलसिला ख़त्म हुआ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अल्लाह के
آخری رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی یا رسول نہیں آئے گا کہ جو تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے پہلے انبیاء آئے نا، یعنی کہ جب ایک نبی آتا ہے تو اس سے پچھلے نبی کی جو تعلیمات ہیں وہ منسوخ ہو جاتی ہیں، یعنی کہ جو بھی نبی آتا ہے اپنے ساتھ اگر کوئی دین یا کوئی شریعت لے کے آئے تو اس سے پہلے تعلیمات جو ہیں وہ نسخ ہو جاتی ہیں، اس کو منسوخ کہا جاتا ہے نا۔ تو پھر جو نیا دین وہ لاتا ہے، یعنی کہ نئی جو تعلیمات لاتا ہے، نئی دین تو وہی ہوتا ہے نا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہی جو ہے وہ آگے پہنچانا، اللہ کو ایک ماننا، اس کے رسول پر جو اللہ تعالیٰ نے احکامات بتائے ہیں ان پر عمل کرنا۔ تو جو تعلیمات ایک نیا نبی لاتا ہے، نیا رسول لاتا ہے، اس سے پچھلے والے جو نبی کی تعلیمات ہیں وہ جو ہے وہ منسوخ ہو جاتی ہیں۔ یعنی کہ اب آپ نے دیکھا ہے کہ قرآن پاک جب اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، یہ اب قیامت تک جتنے مسلمان آنے والے ہیں تمام دنیا کو، تمام اب سے قیامت تک تمام مسلمانوں کو اسی قرآن پاک سے ہی جو ہے وہ علم حاصل کرنا ہے، اسی قرآن پاک سے ہی جو ہے وہ علم حاصل کرنا ہے، اسی قرآن پاک سے ہی جو ہے وہ عمل لینا ہے، اسی قرآن پاک کے مطابق انسان کو اپنی زندگی جو ہے وہ گزارنی ہے۔ تو اسی لیے یہ قرآن پاک کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لے کے، اس سے پہلے جو تمام انبیاء تھے ان کی جو لائی ہوئی کتابیں ہیں وہ منسوخ ہو گئیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ تھے نا، حضرت تورات، انجیل اور زبور، جتنی یہ کتابیں پہلے نازل ہوئیں، یہ قرآن پاک آنے کی وجہ سے وہ تمام کتابیں منسوخ ہو گئیں، ان کو پڑھنا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں۔ اب صرف قرآن پاک کو پڑھنا، ان قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، اسی کے مطابق اپنے آپ کو جو ہے وہ رکھنا، اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، یہی جو ہے وہ مسلمان پر لازم قرار دے دیا گیا، اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی آخری نبی ماننا اور آخری رسول اللہ تعالیٰ کا ماننا اور انہی کی تعلیمات پر عمل کرنا، یہ مسلمانوں پر لازمی قرار دے دیا گیا۔ اس عقیدے کو جو ہے وہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، موسٹ امپورٹنٹ کویسچن بھی ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو عقیدہ ختم نبوت جو ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسول بھیجے۔ یہ سلسلہ جو ہے وہ حضرت آدم سے شروع ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی رسول یا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے سلسلے میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ماں کان، یعنی کہ یہ دلیل سے بات واضح ہوگی نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات واضح کر دی، قرآن میں یہ بات جو ہے وہ بتا دی گئی کہ ماں کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ بیٹا سورۃ احزاب کی آیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا اس میں فرمایا کہ ماں کانا نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا والد احد کسی کے بھی، من رجالکم تم مردوں میں سے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن اور لیکن رسول اللہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین اور انبیاء کے خاتم ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، وہ آخری نبی ہیں، انبیاء کے بعد جن کے انبیاء کے خاتم ہیں، یعنی کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ آخری نبی ہیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں بلکہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ تو تمام انبیاء اور رسولوں پر بلا تفریق کہتے ہیں کسی فرق کے بغیر، کوئی فرق نہ رکھنا، تمام انبیاء اور تمام رسولوں پر بلا تفریق کسی بھی فرق کے بغیر ایمان لانا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ یہ واضح ہے کہ اگر کوئی مسلمان جو ہے، کوئی انسان مسلمان ہونا چاہتا ہے تو مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تمام انبیاء رسولوں پر، یہ نہیں کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر ہمارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے تو ہم نے صرف انہی پر ایمان لانا ہے، ان سے پہلے جتنے نبی تھے ہم ان پر ایمان، یہ غلط ہے۔ تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہی بھیجا لوگوں کی ہدایت کے لیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان تمام نبیوں کی تعلیمات کو صرف منسوخ کر دیا۔ نبیوں پر ایمان لانا جو ہے وہ ہم پر بلا تفریق کسی فرق کے بغیر ہم پر مسلمان ہونے کے لیے شرط ہے، لازمی ہے کہ ہم تمام انبیاء پر جو ہے وہ ایمان لائیں، اور سب اللہ تعالیٰ کے منتخب کیے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے نیک معصوم اور برگزیدہ بندے ہیں، یعنی کہ انبیاء جو ہیں وہ خود بہت ہی نیک اور
ایمان کی فطرت پر ہوتے ہیں، یعنی کہ ان میں تو کوئی ہم شائبہ گستاخی کا یا کوئی کمی کا یا کسی گناہ کا دیکھ ہی نہیں سکتے، وہ تو معصوم ہوتے ہیں اور کوئی گناہ ان سے سرزد نہیں ہو سکتا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے منتخب کیے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے نیک اور معصوم برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، تو ان پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ان سب نے اللہ تعالیٰ کی، ان کا ایک واحد کیا ان کا حکم دین تھا کہ وہ کس بات کی تبلیغ کرتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انہوں نے درس دیا، کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، کہ وحدانیت کہتے ہیں ایک ہونا، اللہ تعالیٰ واحد ہے، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا سب نے درس دیا، کسی نے بھی اپنے آپ کو خدا نہیں کہا، سب نے۔ جو حضرت عیسیٰ تھے وہ بھی، یعنی کہ عیسائی کہتے ہیں نا کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اللہ نے ان کو پیدا، وہ بھی خدا ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ وہ بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے نبی ہی کہتے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہی تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے زندہ اپنے حکم سے، مشیت سے جو ہے وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیا، لیکن اصل میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہی ہیں، اور وہ دوبارہ ان کا ظہور ہوگا، وہ اس دنیا سے انہوں نے وفات نہیں پائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ ہی جو ہے وہ اٹھا لیا ہوا ہے۔ اور ان سب نے جو ان کا واحد ایک مقصد تھا، واحد ایک جو حکم انہوں نے مشن تھا ان کا جو ہے وہ کیا تھا، سب سے پہلا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دیا، برے کاموں سے بچنے کی انہوں نے تلقین کی، لوگوں کو برے کاموں سے روکا، برائی کی طرف جانے سے روکا اور نیک کام کرنے کی تلقین کی، اور ان کو لوگوں کو تقوی اختیار کرنے کی ہدایت دی کہ لوگ جو ہے وہ تقوی اختیار کرے تاکہ آخرت میں وہ کامیابی اور کامرانی حاصل کر سکیں۔ یعنی کہ یہ تمام انبیاء کی واحد جو ہے وہ ایک ان کی مشتمل ان پر تعلیمات تھی کہ جی، یعنی کہ مختلف انبیاء کے مختلف دین ہوتے تھے کہ نماز، ہم نماز اور یہ جو 30 روزے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی جو ہے وہ تحفے میں ملے، اس سے پہلے جو دوسرے مذاہب ہیں، اس سے پہلے جو دوسرے جو ہے وہ احکامات نبی لے کر آئے، ان میں تب نماز بھی نہیں تھی اور نہ ہی ایسے 30 روزے کا حکم تو ہے لیکن ایسے نہیں جیسے 30 روزے مسلمانوں کو رمضان کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ایسے جو ہے وہ پہلے نہیں تھا۔ تو واحد کس چیز کی وہ تبلیغ کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے کا درس دیتے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، لوگوں کو برے کاموں سے بچنے کی تلقین کرتے اور نیک کام کرنے کی تلقین کرتے اور لوگوں کو تقوی اختیار کرنے کی ہدایت دیتے۔ تقوی اختیار کرنا یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈر کی وجہ سے ہر برے کام کو چھوڑ دینا اور ہر اچھا کام کرنا، اور یہ تقوی اختیار کرنے کا جو ہے وہ حکم دیتے تاکہ لوگ جو ہے وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر سکیں۔ تو یہ ان تمام انبیاء کا جو ہے وہ وصف ہوتا تھا۔ تو ہم نے بیٹا آج ہم نے رسولوں پر پڑھا کہ رسولوں کے پر ایمان اس کو کیا کہتے ہیں، کہ رسولوں پر ایمان یعنی کہ جو رسول کا لغوی معنی یہ نا کہ پیغام دے کر بھیجا گیا، اور جو پیغام اللہ نے ان کو دے کر ہمارے لیے بھیجا، ہم پر صدقے دل سے ان پر ایمان لانا لازمی ہے۔ ان جو تعلیمات دی انہوں نے، رسول کا مطلب یہی ہے نا کہ ایسا برگزیدہ شخص جو کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام پہ جانے کے لیے نیک اور خاص بندوں کو منتخب فرمایا اور انہی کو اپنا رسول اور نبی جو ہے وہ کہلوایا، کیونکہ انہوں نے کوئی بھی زیادتی اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ زیادتی نہیں کی، انہوں نے کوئی بھی ظلم نہیں کیا، کوئی بھی اللہ کے حکم میں رد و بدل نہیں کیا۔ تو قرآن میں نبی اور رسول دونوں کے الفاظ جو ہے وہ بیان ہوئے ہیں۔ تو اللہ نے انسان کے ذات کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء جو ہے وہ مبعوث فرمائے، اور یہ سلسلہ نبوت جو ہے وہ حضرت آدم سے شروع ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا، اور آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی بھی رسول نہیں آئے گا۔ اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد کیا فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں کے کسی کے وارث نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، آخری رسول ہیں۔ تمام انبیاء پر ایمان لانا مسلمانوں پر لازمی قرار دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کے منتخب اور نیک اور برگزیدہ بندے ہیں، ان سب نے اللہ کی وحدانیت کا درس دیا اور برے کاموں سے بچنے اور نیک کام کرنے کی تلقین کی اور تقوی اختیار کرنے کی ہدایت دی تاکہ آخرت میں ہم کامیابی حاصل کر سکیں اور کامیاب ہو سکیں۔ جی بیٹا آج کا لیسن آپ لوگوں کا اتنا ہی ہے، اس کو آپ لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، اور اس کی املاء میں بیٹا آپ لوگوں نے تقریباً 10 سے 12 الفاظ جو ہیں وہ آپ نے ان الفاظ کی، ان میں سے نکال کے 12 الفاظ کی املاء آپ لوگوں نے نیٹ کاپیز پہ لکھنی ہے، اور باقی لیسن آپ لوگوں نے جتنا پڑھایا گیا ہے اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لینا۔ اور بیٹا اٹینڈنس جب آپ کو یہ لیسن سینڈ کیا جائے یا جب آپ سے پوچھا جائے کہ کون کون بچہ کلاس میں پریزنٹ ہے، تو آپ لوگوں نے تب بتانا ہے، الگ سے میسج نہیں کرنا، تو آپ نے اسی جگہ پہ جہاں پہ آپ کو میسج بھیجا جاتا ہے وہیں آپ لوگوں نے پریزنٹ جو ہے وہ بتا کے اپنی پریزنٹ جو ہے وہ لگوانی ہے۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔